मसलन अल इक़्दुल फरीद में हदीस अम्मार का एक तुर्क मौजूद है। इक़्दुल फरीद के अंदर जिल्द नंबर 5 सफ़ा 90 जो दारुल इल्मिया बैरूत से छपी है, इसमें हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम सिफ़ीन मक़तल अम्मार इस उन्वान को उठाई है। तो हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए यहाँ पर ये मुकम्मल वाक़या मौजूद है। वो इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कुछ ज़्यादा ईंटें हज़रत अम्मार को मस्जिद नबवी की तामीर में उठवा दी। तो हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला पे बोझ पड़ा तो इन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, क़तलनी अस्हाबुक, या रसूलल्लाह इन सहाबा ने तो मुझे मार दिया, इतनी ईंटें मुझसे उठवाई हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार को देखा तो फरमाया, या इब्न सुमैया ला यक़्तुलुका अस्हाबी वलाकिन तक़्तुलुकल फ़ियतुल बाग़िया, ए सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अम्मार, तुम्हें मेरे सहाबा शहीद नहीं करेंगे बल्कि तेरा कातिल तो बागी गिरोह होगा। नाज़रीन मुकर्रम, इस हदीस पाक के तुर्क ने, जिसको मैं कातिल अम्मार की पहली निशानी कह दूं, बाकायदा मसले को वाज़े कर दिया है कि हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को जो कातिल होगा वो बागी गिरोह से ताल्लुक रखेगा, वो पैगंबर का सहाबी नहीं होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान ने एक मसला निखार के हमारे सामने रख दिया कि बागी और होगा, सहाबी और होगा। सहाबी अलग है, बागी अलग है। सहाबी बागी नहीं है और बागी सहाबी नहीं है। इसलिए फरमाया हजरत अम्मार को सहाबा शहीद नहीं करेंगे बल्कि हजरत अम्मार का कातिल तो बागी गिरोह से ताल्लुक रखेगा। ये कातिलीन अम्मार में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानी इरशाद फरमाई है, इससे वाज़ेह होकर आ जाता है कि बागी गिरोह होगा और वो सहाबी भी नहीं होगा। ये मुस्लिम के अंदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान किताब फ़ज़ाइल सहाबा बाब मिन फ़ज़ाइल असहाब शजरा जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 1942 है, रकमुल हदीस 2496 है। ये दारुल इहया अत-तुरास अल-अरबी बैरूत लेबनान से छपी है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा रावी है, वो फरमाते हैं यक़ूलु अख़बरतनी उम्मु मुबश्शिरिन अन्नहा समिअत अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इंद हफ्सा ला यदखुलन नार इंशाअल्लाहु मिन असहाब शजरा अहदुन अल्लज़ीना बायऊ तहतहा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं मुझे उम्मे मुबश्शिर रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में थे और अभी ये इरशाद फरमा रहे थे कि असहाब शजरा सुलह हुदैबिया के वक्त जिन्होंने बैत रिज़वान की थी, उनके लिए फरमाया इनमें कोई एक बंदा भी जहन्नम में नहीं जाएगा जिसने मेरे साथ उस पर बैत की है इंशाअल्लाह ताला। ये जवाबात इस बात की अलामत और निशानदेही है कि हजरत अबुल गादिया रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये जहन्नमी है नऊज़ुबिल्लाह और इन्होंने हजरत अम्मार को कत्ल किया फलां, ये उनको तारुफ नहीं है। अगर उनको इनका तारुफ हो जाए तो इस तरह की किसी वईद में, इस तरह के किसी मामले में वो हजरत अबुल गादिया रज़ियल्लाहु अन्हु को मुलव्वस नहीं करेंगे। तबा दार सादिर बैरूत लेबनान से छपी है, उसमें मुकम्मल रिवायत में आपकी खिदमत में रखता हूँ। आप हैरान होंगे कि इस तरह की झूठी रिवायात को उठाकर लोग सहाबा कराम पर इल्जाम आयद करते हैं। उसमें लिखा है कि हमें अबुल हफ्स और कुलसूम बिन जबर ने खबर दी, उन्होंने अबुल गादिया रज़ियल्लाहु अन्हु सुना। वो फरमाते हैं मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर मदीना तैयबा में हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा जो हजरत उस्मान को बुरा भला कह रहे थे और गालियां दे रहे थे। नऊज़ुबिल्लाह, आप अंदाजा लगाते हैं। कहते हैं तो मैंने सोचा कि मुझे इन पर अल्लाह ने गलबा दिया तो मैं इन्हें कत्ल करूंगा। कहते जब जंग सिफीन हुई तो अम्मार पे लोगों ने हमले के मामलात देखे तो मैंने एक तीर मारा, तीर उनको जाके लगा और वो गिर गए और इन्हें बताया गया कि हजरत अम्मार, हजरत अम्र इब्न आस ने बताया कि अम्मार का कातिल और उनका सामान लूटने वाला जहन्नमी है। ये इस तरह की रिवायत है जो अत-तबक़ातुल कुबरा में मौजूद है। अब इस रिवायत की जरा मैं हकीकत आपकी खिदमत में रखता हूँ। अब अल्लाह का नाम लेकर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले एक दफ़ा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाईन इला यौमिद्दीन आमीन। मेरे भाई हामी तो आपको बता रहे हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। तो ये सिर्फ पहले 3 खुलफा का हदीस है, चौथे की बारी है तो खामोशी इख्तियार कर लो, न्यूट्रल हो जाओ, कहानियां करवानी बंद करो। अबू दाऊद तिरमिज़ी में मौजूद है मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाज नबुवा 30 साल तक रहेगी। यह हदीस मुस्नद अहमद में भी और मिशकात में मौजूद है। उसमें तो अल्फाज है कि अल्लाह ताला जब तक चाहेगा नबूवत तुम में रहेगी, उसके बाद अल्लाह मुझे उठा लेगा, फिर खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम होगी और वो भी उस वक्त तक रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर अल्लाह ताला उसे भी उठा लेगा, फिर काट खाने वाली मलूकियत आ जाएगी। और अबू दाऊद तिरमिज़ी में मौजूद है कि मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाज नबुवा 30 साल रहेगी। फिर हज़रत सफीना कहते हैं बेटा गिन, अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 साल और अली के 6 साल, 5.5 साल हजरत अली के और 6 महीने हसन इब्न अली के। तो वो आगे से शागिर्द उनका कहता है कि बनु उमैया वाले तो कहते हैं अली अलैहिस्सलाम खलीफा ही नहीं है, और ये लोग कहानियां करा रहे होते हैं जी खलीफा तो उन्होंने मान लिया हुआ था। अबू दाऊद में लिखा है कि वो खलीफा ही नहीं मानते थे हजरत अली को। आप कहां से झूठी वकालत उनकी कर रहे हैं? और अली अलैहिस्सलाम लिखा है इमाम दाऊद ने।
تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے, اصل میں خود بنو امیہ, بنو مروان بدترین بادشاہت ہے اس روئے ارض کی. اور یہی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور مسند ابی داؤد طیالسی میں سیم سند کے ساتھ. اس میں وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو حضرت معاویہ کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں, خلیفہ نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ کو نہیں مانتے ہم, خلیفہ راشد تو بڑی دور کی بات, ہم انہیں چھڑا خلیفہ بھی نہیں مانتے, بادشاہ ہیں, کیونکہ حضرت سفینہ حدیث کا فہم بیان کر رہے ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ بنو امیہ سخت گیر بادشاہ ہیں, ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے. انہوں نے پہل جو ہے حضرت معاویہ سے کی ہے, یزید سے نہیں کی. معاملہ کھول دیا. تو ہم کس طرح حضرت عثمان کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ ہمیں جھوٹے الزام لگاتے ہیں. ہم تو کھڑے میں خلفائے راشدین کے ساتھ, اور حضرت علی کے ساتھ تو ہر وہ چیز ہے جو نبی الاسلام نے بیان فرمائی ہے. اہل حدیث کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھائیں المستدرک للحاکم, مسند امام احمد, سنن نسائی الکبریٰ. نبی الاسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے, اور حضرت علی اور باقی اصحاب بھی. حضور اپنے ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور تھوڑا دور جا کے آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے حضرت علی کو گانٹھنے کے لیے دی, اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے حضور کھڑے ہوئے, اور اس گیپ کو غنیمت جانتے ہوئے نبی الاسلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا, تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے اپنی قوم کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ گئی. لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ جائے گی, جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی. کہتے ہیں جس میں مسلمان کے الفاظ نہیں ہے. سرکار مسلمان کے الفاظ اس میں امپلائڈ ہیں, کیونکہ کافروں کے خلاف تو حضرت ابو بکر نے بھی تلوار اٹھائی ہے, نہیں اٹھائی مسلمہ کذاب کے خلاف. حضرت عمر نے نہیں اٹھائی ہے رومنز اور پرشینز کے خلاف. تو یہ مسلمانوں کے خلاف تلوار کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ, کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا. رسول اللہ اپنی زبان پہ لا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے جود و سخا کی وجہ سے, لیکن یہاں پہ آپ نے مجبوراً کہا لا نہیں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا لا, بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ کرام دوڑے حضرت علی کی طرف اور انہیں بشارت دی کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جس طرح رسول اللہ نے کافروں کے خلاف اٹھائی. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے چہرے سے ہمیں یوں لگا جیسے انہیں یہ پہلے ہی معلوم ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے. اندازہ کریں, بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. ایک ایک جنگ کے اوپر رسول اللہ مور لگا کے گئے ہوئے, ایک ایک جنگ کے اوپر. اور یہ حدیث جو بخاری مسلم کی نے چبھتی ہے نا, وہ سٹارٹ کس سے ہو رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری 2812 اور 447, اور مسلم میں 5 طرق 7320 سے لے کر 7324 تک. عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے علی کو بھیجتے ہیں اکرمہ تابعی کے ساتھ کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر ان کی حدیث سنو. بھئی ابو سعید خدری تو ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. تو کون سی ایسی حدیث ہے جو ان سے جا کے سننی ہے؟ وہ جس کے اوپر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اب وہ نہیں بتا رہے کون سی حدیث. گئے ہیں, وہ کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا, اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید اپنے بھائی کے ساتھ اپنے باغ کو پانی لگا رہے تھے, تو ہم نے جا کر بس اتنا کہا کہ ہم آپ سے آپ کی حدیث سننے آئے, جس کے اوپر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. یہ بریکٹ میں ان کا بیٹھ جاؤ. پھر انہوں نے کہا کہ سنو, مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا. بعض روایتوں میں خندق کھودی جا رہی تھی. وہ خندق اس لیے کھودی جا رہی تھی بنیادیں رکھنے کے لیے مسجد نبوی کی. تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو حدیث میں اختلاف ہے, کہیں خندق کا ذکر ہے, کہیں مسجد نبوی کا ذکر ہے. دیکھو بخاری مسلم کے اوپر یہ شک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اپنے فرقے کے خلاف چلے گی. اب ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ حنفی رفع الیدین کی حدیثیں کیوں نہیں مانتے. ہاں, کام تو اسی بھی ہو ہی پایا ہے, لیکن وہ مجرم نہیں, کیونکہ وہ حنفی ہیں. تم کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں, تم منکرین حدیث ہوگے نا, تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر لے کے آ رہے تھے, اور حضرت عمار نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے, اتنے بڑے بڑے پتھر, پہاڑی جو پتھر ہیں.
50+ ایج میں، اور حضور کو اتنا پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور کہا وَيْحَ عَمَّارَ، افسوس اے عمار، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اسے تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ، یہ دونوں الفاظ ہیں، یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، جبکہ وہ جو جماعت ہے وہ اسے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ ہے ان کے گلے کا پھندا، یہ حدیث، اور یہ حدیث متواتر ہے۔ ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی، جو ان کے عجم میں سب سے بڑے حدیث کے امام ہیں، جس طرح عرب میں شیخ البانی ہے، شیخ البانی بھی اسے حدیث متواتر کہتے ہیں، اور شیخ زبیر صاحب بھی، بلکہ ان کی ویڈیو تو میں نے ساتھ بیٹھ کے ریکارڈ کروائی ہے، وہ اس میں جو آوازیں آ رہی ہیں نا وہ میری ہیں، دیکھیں میں نے کتنی لمبی پلاننگ کر کے کام ڈالا ہے وابیوں کے ساتھ، ساتھ بول بول کے یہ سارے سوال میں نے ان کی زندگی میں ریکارڈ کروائے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ میں نے بعد میں دعوت کا کام کرنا ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو علی بھائی ہیں یہ ہم سے زیادہ کام کر رہے ہیں، یہ باندھ رہے ہیں نا، وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو کی قسم کا، ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے نا، جدید میڈیا ہے۔ بہرحال میں نے نہیں کہا تھا، یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کی فضل سے بریلیوں سے اہل حدیث ہیں۔ پچھلے سال میرے پاس آئے تھے، اس وقت تحقیق کر رہے تھے، تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے، میرے خیال میں نام نہ لوں، بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے، اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ، ادھر بھی انہوں نے سب بنایا سوال جواب، وہ بھی ریکارڈ کیا تھا۔ اب تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں، بڑے لوگ اللہ کے فضل سے، یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں۔ ابھی شیخ صاحب کی تو روح خوش ہوگی کہ واقعی کام کتنا بڑا پایا ہے تھوڑے فرقے نال، تو میں ساتھ بیٹھا ہوں، ساتھ ساتھ لوگ میں دے رہا ہوں اس کلپ کے اندر بھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں حدیث متواتر ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں، صحیح بخاری، تقتل الفئۃ الباغیہ، متواتر حدیث ہے۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے، نہیں حضرت علی کی طرف سے، نہیں حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح، یہ غلط ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے، اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا، ابو الغادیہ شامی، امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ۔ تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا، تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں بھائی، اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام، دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا، اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق کے، وہ حق پر ہے۔ دوسرا جو گروہ ہے، اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، مسلمان، باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے بھائی۔ لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور پھر جو ان کے شاگرد رشید غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری ثم جہلمی، وہ پھر جہلم میں بھی رہے ہیں، وہ بھی ہمارے استاد ہیں، تو ان کی بھی آڈیو ریکارڈنگ آ گئی ہے، انہوں نے مان لیا ہے، اس حدیث کے الفاظ بھی انہوں نے کوٹ کیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی مانا ہے کہ ابو الغادیہ شامی نے شہید کیا تھا۔ جی آپ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا، اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے، بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پر مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں
ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی، پہ بانگے دوحل اللہ اعلان بات کر دی، کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بے بانگے دوحل ایک بات کرتے۔ آپ بے شک نہ مانیں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ اسلام کے پہلے دو شہداء حضرت عمار ابن یاسر کے ماں اور باپ ہیں، ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے، ان کی تکلیف کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما علیہم السلام۔ لیکن آپ کو نہیں بتاتے کہ ان کے بیٹے کو کس نے شہید کیا، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ کھولے مسند امام احمد میں کئی احادیث ہیں، 4 تو کرٹیکل احادیث ہیں کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، انہوں نے جنگ صفین کے اندر حضرت عمار کو شہید کیا، پوری زندگی روتے تھے اور اس حدیث کو یاد کرتے تھے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ اسپیسیفک اس حدیث کے بارے میں وہ رویا کرتے تھے کہ مجھ سے یہ کیا کام ہو گیا۔ اس حدیث کا انکار تو حضرت معاویہ نے خود نہیں کیا یار، ان سے متعلق بھی حدیث موجود ہے، عمر بن عاص انہیں آگے بتا رہے ہیں، بس باطل تعویل انہوں نے کر لی اس کی کہ نہ علی لے کے آتا اور نہ یہ شہید ہوتا۔ پھر مولا علی کو جب پتا چلا انہوں نے کہا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ وہ شہید ہوتے؟ یہ کون سی کہانیاں کروا رہے ہو؟ اور محدث اعظم سعودیہ عرب میں اہل حدیث کے امام، اس دور کے امام بخاری شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر جو عربی نمبرنگ کے مطابق ہے، ابن حجر اسقلانی کا رد کیا کہ یہ بڑی مشکل تعویل ہے کہ اس کو صحابیت اور اصحاب شجرہ والی فضیلت مسلم شریف کی کفایت کر جائے گی، کہ اصحاب شجرہ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ انہوں نے کہا یہ جنرل حدیث ہے، جب اسپیسیفکلی نبی الاسلام کسی کے بارے میں فرما دینا، اس سے وہ عام جو اس کی فضیلت ہے وہ اٹھ جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ابو الغادیہ کے بارے میں؟ اور اس کو تو کسی نے رافضی نہیں کہا، محدث اعظم کو، شیخ البانی کو۔ البانی کے بغیر سعودیہ کے پورے چینل کے اوپر چلتا ہے البانی، صحیح الالبانی، البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، البانی نے اس حدیث کو حسن کہا، البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا۔ اس وقت نہیں ان کو خیال آتا۔ تو باقاعدہ طور پر شیخ البانی نے اس حدیث کو ڈسکس کیا ہے، کیسے یہ جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ چیزیں احادیث کے اندر بالکل واضح ہیں، لیکن چونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جن کے ریال خور ہیں، جس ملوکیت کے، ہم نے اس ملوکیت کا کرنا ہے دفاع، بس صرف یہ وجہ ہے۔ اس دفاع کے اندر آ کے نا ہمیں یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو جاتے۔ کیوں نیوٹرل ہوتے بھائی؟ کس دلیل کی بنا پر؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امیر کو لازم پکڑ لینا۔ تو کیا حضرت علی اس فتنے کے دور میں مسلمانوں کی جماعت کے امیر نہیں تھے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے، جو کوئی خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو۔ اسی کے تحت جنگ صفین لڑی تھی مولا علی نے، تو کیا مولا علی کا ساتھ نہ دیتے؟ پھر مسلم کی حدیث کہ جو وقت کے امیر کے بغیر، امام کے بغیر، اس کی بیعت کے بغیر، اسے پہچانے بغیر مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ہم جاہل مر جاتے؟ اچھا پھر ان صحابہ کو کیا کہیں گے؟ بھائی جو صحابہ کرام کو اس معاملے میں غلطی لگی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن بعد میں تو کلیئر ہو چکا ہے نا۔ ہاں اس زمانے میں اگر معاملہ ایمبیگوس تھا، بعد میں تو کلیئر ہو گیا نا۔ اور سرکار بعد میں تو ان کو بھی کلیئر ہو گیا جو پوری زندگی ان کی سپورٹ کرتے رہے۔ جی عبداللہ ابن عمر کو قتل ابن امیہ نے کروایا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حجاج ابن یوسف نے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروا دیا تھا۔ یہ عبداللہ بن عمر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے جی۔ عبداللہ بن عمر جو ہے نا نیوٹرل رہے ہیں، سرکار عبداللہ بن عمر نیوٹرل رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انہیں ہاتھ نہیں لگے۔ اٹھائیں المعجم الکبیر طبرانی، اسی ریفرنس سے مجموع الزوائد کے اندر حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے آخری دنوں میں کہتے تھے مجھے پوری زندگی
کسی نیک اعمال کے اعتبار سے کوئی غم نہیں کہ مجھ سے کبھی کوئی چھوٹا ہو، سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر فیعت الباغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا۔ جو بات مولا علی کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی، عبداللہ بن عمر کو وہی بات 34 ایئرز کے بعد جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروانے کی کوشش کی اور وہ شہید ہوئے اسی کے اندر، ان کو سمجھ آ گئی۔ بعد میں تو افسوس کرتے تھے۔ اسی پہ تو میں نے بولا تھا نا کہ عبداللہ ابن عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے نیوٹرل تھے، شاہی کوئی نہیں۔ اب کوئی بھی نیوٹرل بڑے سے بڑا لے آئے، عبداللہ بن عمر سے بڑا ہوگا، انہیں تو سمجھ آ گئی نا۔ اور اب آ رہا ہے اگلا جو حوالہ، وہ ہے ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری۔ یہ اپنی مشہوری کے اعتبار سے امام حنیفہ کے بعد سب سے زیادہ کوئی مشہور بندہ ہے نا حنفیوں کے اماموں میں، تو ملا علی قاری ہے، کیونکہ انہوں نے مشکات کی شرح لکھی تھی فقہ حنفی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ مشکات تو ساری کی ساری آپ کو پتہ ہے احادیث ہیں، اور احادیث فقہ حنفی کے خلاف ہے، تو انہوں نے مشکات کی شرح لکھی، مرقاہ کے نام سے پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے۔ اب مشکات میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو کتوں یہ حدیث تو رسن گے، بخاری مسلم کے حوالے سے نقل کی 5878 مشکات میں۔ ملا علی قاری نے اس کی شرح بیان کی، یہ اردو میں بھی آ چکی ہے، دیوبندیوں نے خود پرنٹ کی ہے، ہم وہ بھی لگا دیں گے ورڈ بائی ورڈ۔ ذرا ملا علی قاری کا عقیدہ سنیں، میری درجنوں ویڈیو ایک پلڑے میں ہے، اور ملا علی قاری نے جو جو الفاظ استعمال کیے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، جو 100% ٹھیک ہیں، وہ ایک پلڑے میں ہے۔ لیکن یہ کبھی ملا علی قاری کو رافضی نہیں کہیں گے، کیونکہ پوری حنفیت فارغ ہو جائے گی۔ ذرا الفاظ سنیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے۔ ملا علی قاری یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت معاویہ نے جو جنگ لڑی ہے نا حضرت علی سے، وہ خلافت کی لالچ میں لڑی ہے، اور آگے وہ اس کو کھولے گا۔ آگے وہ کہہ رہے کہ حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے توبہ کرتے۔ حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پتہ چل گیا کہ عمار ان سے قتل ہوا ہے، اب تو توبہ کر لیتے وہ، اور اطاعت اختیار کر لیتے اور خلافت کی لالچ چھوڑ دیتے۔ کہ ڈر پاری جملے نے اس تو اگے اگے دیکھیو ان کے کہندے نو، جو انہوں نے نہیں کیا، کہتے یہ کام جو کرنے والا تھا وہ تو نہیں کیا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے، اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں جس طرح پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں نا، سامنے کوئی اور ریزن رکھتے ہیں، گل وچ کوئی اور ہوندی ہے۔ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا کہ میں حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ لے رہا ہوں۔ قاتلین کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں، یا خلیفہ وقت سے ریکویسٹ کرتے ہیں، یا خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں آپ۔ کیا حضرت علی نے یا سیدہ فاطمہ نے یا ایون سعد ابن عبادہ نے حضرت ابوبکر کے خلاف تلوار اٹھائی ہے؟ نہیں، ناراضگی تھی، حضرت علی نے 6 مہینے بعد بیعت کر لی، تلوار نہیں اٹھائی، پارٹی بازی نہیں کی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ اندر سے باغی تھے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ یہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، حضرت معاویہ کی اس چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث نے تو بتا دیا نا کہ یہ اندر سے باغی تھا۔ انہوں نے کہا کہ حدیث بتا رہی تھی نا باغی ہے، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لے رہا ہے، لیکن جب حضرت عمار قتل ہو گئے تو اس حدیث نے حضرت معاویہ کو ایکسپوز کر دیا۔ لو جی، ابھی اس پر اگلا جملہ بھی آئے گا ان کا۔ یہ حدیث ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے، تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا کہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ حضرت معاویہ نے کوئی نہیں رجوع کیا۔ حضرت معاویہ کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں ہی مہجور اور متروک ہو گئے۔ انہوں نے کہا قرآن اور حدیث کو پسے پش ڈال دیا اور ترک کر دیا حضرت معاویہ کے اس عمل نے کہ ان کو قتل عمار کے بعد تو توبہ کر لینی چاہیے تھی۔
یہ مہجور وہی لفظ ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ مولا علی قاری کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ نے قتل عمار کے بعد بھی اپنی اسی ضد پر رہتے ہوئے قرآن اور حدیث کو پسے پش ڈال دیا۔ اڈے فتوے ذرا سن دے جاؤ، ان پر واجب تھا کہ بغاوت سے توبہ کرتے، حضرت علی کی اطاعت کرتے، حضرت علی کی مخالفت چھوڑ دیتے، خلافت کی لالچ جو ان کے دل میں تھی اسے ترک کر دیتے۔ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے، ظاہر میں حضرت عثمان کے خون کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ قتل عمار والی حدیث ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے، ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے۔ بہرحال تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، لیکن حضرت معاویہ کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن و حدیث دونوں ہی مہجور ہو گئے۔ 10 شیواں لکھی ہیں جو میں گنواتی ہیں 10 گلاں۔ اور مولا علی قاری کون ہے؟ اہل سنت کا امام۔ مفتی عبدالواحد قریشی، تیرے زندہ مردہ اور قیامت تک آنے والے سارے بزرگ، اگر قیامت تک تھوڑا فرقہ بچ گیا، مولا علی قاری کی ان 10 باتوں کا جواب دو۔ اینڈ پہ جا کے پتا کیا مولا علی قاری نے کیا؟ لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان بند رکھے۔ ہائے میں صدقے جاواں چمی مولا علی قاری ہستے، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں کر کے بھی زبان بند رہنی چاہیے، بس اتنی باتیں کرنی چاہیے۔ سرکار میں اتنی باتیں کرتا ہوں، اس سے کم ہی کرتا ہوں۔ ابھی تو میرے پاس اور حوالے بھی ہیں ان کے، لیکن بس چمی والا والا ملا علی قاری دے والے دا نا اج تو بعد سٹوڈنٹس نے سن لینا ہے، چمی والا والا۔ ساڈے استاد نے چمی دیتی ہے، 10 گلاں ہوتے ہیں ملا علی قاری نو۔ ہن بولو تسی، اینو کہو رافضی، پوری فقہ حنفی دھڑم سے نیچے گر پڑے گی۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے حنفیت کو لولے لنگڑے دلائل کے ذریعے قائم رکھا ہوا ہے، بہت بڑا آدمی تھا۔ اور یقین کریں جب سے میں یہ ان کی چیز میں نے پڑھی ہے نا، میں اپنے دل سے ان کے لیے دعا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ یہ کمال کام اس بندے نے کیا کہ آج انجینئر صاحب ان کے ماننے والوں کی منجی ٹھوک رہے ہیں۔ یہ سارے حوالے میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالے ہوئے ہیں، لیکن آج مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی برکت سے میں نے دوبارہ ان کو ریپیٹ کر دیا۔ لیکن پروگرام ابھی باقی ہے، یہ 3 پوائنٹ ہوئے ہیں، ابھی آخری حق 4 یار کی نسبت سے 4تھا پوائنٹ باقی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔